औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद मुदस्सिर काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, यकीनन ये जो रहमत वाला महीना है अल्लाह पाक ने हमें अता किया, जिसमें हमने दिन रात इबादत करके भी और जितने भी अल्लाह के हुज़ूर नजराने पेश कर सकते थे किए हैं, जो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। तो अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ज़िंदगी में हमें फिर ये माह मुक़द्दस अता फरमाए। नाज़रीन, ये जो माह मुक़द्दस अता हुआ है वबा के दौर में, इसमें हमने ख़ुसूसी दुआएं भी की कि अल्लाह करीम इस वबा का ख़ात्मा फरमाए और जो भी इसमें मुब्तला है अल्लाह करीम उन्हें सेहत कामिला अजला मुस्तकिल अता फरमाए। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था, फिर कह रहा हूँ, हुकूमत के SOPs पे आप अमल करें ताकि आप लोगों के लिए एक शख्स हैं लेकिन अपने घर वालों के लिए सब कुछ हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हुकूमत के SOPs हैं उस पर भी अमल करें। अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अजीम मजहबी स्कॉलर और नात खां हज़रात और आज के हमारे स्पॉन्सर जो कि GM ट्रेडर वाले हैं, सौगात मदीना का तोहफ़ा लेकर आए हैं आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला उनका भी मैं तारुफ़ पेश करूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे साथ मौजूद है मेहमान, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। GM ट्रेडर के CEO हैं मोहतरम जनाब हाजी ताहिर इकबाल साहब, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ मुल्क पाकिस्तान के एक और अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब हाफिज़ आकिफ अय्याज साहब, जो कि माशाल्लाह शरक़ शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम इनका भी आना कबूल फरमाए, मैं इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इनके साथ माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही अजीम सना खान, अल्लाह करीम ने इन्हें बहुत इज्जतों से नवाजा। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। जनाब नुशाई साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। मैं तिलावत कुरान मजीद से लिए दावत देता हूँ जनाब मजहबी स्कॉलर जनाब हाफिज़ आकिफ अमार साहब कि वो तिलावत कुरान मजीद से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ आकिफ अमार साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाहु अकबर। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमा। सुभानअल्लाह। अलम यजिदका यतीमन फआवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ववजदका
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله ما شاء الله وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عاقف عمار صاحب، جو کہ شرپور شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین آئیے پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. میں آج کے مہمان ثنا خان جناب محمد افضل نشائی صاحب، یہ بھی شرپور شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. جناب محمد افضل نشائی. صلی اللہ علیہ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، کرم آپ کا ہے. ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ.
مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ آئیے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب محمد افضل نشائی صاحب نے کلام پیش کیا، اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج جو کہ سوغات مدینہ کے ہمارے اسپانسر ہیں جناب حاجی طاہر اقبال صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی ریٹ بھی پڑھا ہے تو اتنے کم ریٹ میں یقین نہیں آتا کہ اجوا کھجور ہمیں اس ریٹ پہ ملے گی پاکستان میں، یہ ریٹ تو مدینہ شریف میں بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستان کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں رمضان شریف میں نہیں جا سکے تو یہ کس طرح ان کے دل میں آیا، تو انہوں نے یہ تحفے جو ہیں گھر گھر پہنچانے کا عزم لیا، اور الحمدللہ پورے رمضان شریف میں بھی یہ گھر گھر یہ تحفے پہنچائے ہیں سرکار کے عاشقوں کو۔ تو میں جناب حاجی محمد طاہر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ یہ کیسے آپ نے سوچا کہ سوغات مدینہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہر عاشقان مصطفیٰ کو جو کہ رمضان شریف کے ماہ میں جاتے تھے اب نہیں گئے، تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ یہ سب تک پہنچ سکے، اور یہ ریٹ بھی آپ نے اتنا کم مناسب، وہ بھی A+ کا ریٹ لگا ہے۔ تو میں نے تو مختلف برانڈ کا سنا ہے لیکن وہ ریٹ میں نے آج تک یہ اس سے آدھا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ نے سوچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا چینل پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اپنی پروڈکٹ کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے دیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بار یہ دوسرا رمضان جا رہا ہے جو عاشقان رسول وہاں نہیں جا سکے، تو بہت سارے لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی پورے گروپ لے کے جاتا ہوں اپنا عبداللہ ٹریول ایجنسی کے حوالے سے، بن طاہر ٹریول کے نام سے ہمارا اپنا سیٹ اپ موجود ہے آلریڈی، تو اور بھی باقی لوگ جو بیچارے اس بار نہیں جا سکتے تھے، تو بہت سارے لوگ مجھے کال کرتے تھے وہی وہاں کی کوئی سوغات مل جائے ہمیں، وہاں سجدے کی جگہ تو نہیں مل رہی لیکن سوغات ہی مل جائے۔ تو پھر پچھلے سال میں نے کچھ یہ سوغات بھی ایسی ہے کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ جس گھر میں کھجور نہیں جی وہ گھر والے بھوکے، گھر والے بھوکے ہیں۔ تو آقا کریم کا بہترین پسندیدہ جو ہے پسندیدہ ارشاد ہے، آپ نے جو فرمایا بے شک صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ اجوا جو جنت میں سے ہے اور اس میں شفا ہے۔ ناظرین، میں اس بات میں یہ بات آپ کو آگے بڑھاؤں کہ میرے آقا نے جب فرمایا نا کہ اجوا کھانے سے آپ کو شفا ملے گی، تو اس میں کہتا ہوں آج کے دور میں کرونا وبا ہے، تو اس وبا سے بھی ہم کو چھٹکارا ملے گا اگر ہم اپنا عقیدہ ایمان کے حساب سے کہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اجوا میں ہر قسم کی شفا ہے۔ جی آپ جاری رکھیے۔ جی قادری صاحب، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس بار جو لہر آئی کرونا کی، تو اس کے اندر انسان کے ہیومن پاور کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری تھی، آپ یہ دیکھیں گے چارٹ اس کا میرا کیمرہ کا دکھا رہا ہے، تو یہ فائبر اس میں 51.4 اس کی پرسنٹیج ہے اس کھجور کے اندر، جبکہ آپ باقی جتنے بھی فروٹ لے لیں، پھل لے لیں، تو یہ اس میں ایوریج انسانی صحت کے لیے جو اس کے فائدے ہیں، جو فیٹس ہیں اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ کاربوہائیڈریٹس ہے، 3.12% ہے اس کے اندر۔ آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں، یہ وہاں چیز اتنی موجود نہیں ہوگی، مائنر مقدار میں موجود ہوگی۔ ایسے ہی پھر یہ اس کے اندر موئسچر ہے 9.45 اس کی پرسنٹیج ہے، فیٹس ہیں جو 2.47 اس کی پرسنٹیج ہے، ایسے پروٹین ہے، ایش ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی اندر ڈیٹیل ہم دے رہے ہیں، دی ہے تو یہ الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے، یہ کوئی چیز فیک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو آج کے جدید دور میں آ کے سائنس نے جو اس میں سے نکالا ہے کہ یہ ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کھجور کا جو ناشتہ کرے اس کے لیے بھی بڑی برکات ہے، اور جو 7 دن جو ہے اجوا کھجور کے 7 دانے ڈیلی کھائے، اس پہ کوئی جادو اثرات نہیں ہوتے اور معاملات بھی کافی بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سب جو ریٹ رکھا ہے 1500 روپے پر کے جی، وہ بھی A+ کے، تو کیا اسی ریٹ میں یہ اجوا کھجور ملے گی ہمیں؟ یا دیکھیں جب ہم نے نام ہی سوغات مدینہ رکھ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہم لوگوں کو تحفہ دے رہے ہیں، تو بے شک اس میں بہت مائنر سا ہم نے مارجن رکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں اس کو فری ہوم ڈلیوری دے رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو اس کے اندر جہاں بھی آپ کال کریں، میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ، تو جہاں بھی اس کی کمپلیٹ ہوم ڈلیوری فری ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ان کی طرف سے آفر ہے کہ آپ کو سوغات مدینہ
फ्री होम डिलीवरी में मिलेगा पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, जहां भी आप कहेंगे, इंग्लैंड में, यूरोप में, किसी मुल्क किसी कंट्री में भी आप कहेंगे तो ये वहां तक भी आपको ये तोहफा सुगात मदीना पहुंचेगा। तो आप इससे बढ़कर, और एक चीज मैंने पढ़ी अभी कि मनी बैक गारंटी के साथ है कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं आती, इसमें कोई कमी पेशी है तो आप ये वापस कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी नुकसान। बिल्कुल जाहिर है, मतलब जिन लोगों को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है तो वो तो इसको भी बहुत ज्यादा समझे। अच्छा, इसमें मेरा भी एक सवाल है कि ये मुझे भी यकीन नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कई बार गया हूँ, आप साहब भी गए हैं, भाई भी गए होंगे, तो हमने उधर जाके अजवा का रेट देखा है, वो भी इतना नहीं है। हम पाकिस्तान माशाल्लाह मनों के हिसाब से लेके आते रहे हैं, लेकिन वो इतनी कॉस्टली होती थी कि उधर से लेने का वक्त भी हमें पता चलता था कि हम लोग की खजूर ली है। अगर दूसरी खजूर हम एक मान ले रहे हैं तो अजवा वहाँ से 5 किलो आ रही है। ऐसे ही है। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेट है। आपको मालूम है कि अपना कारी साहब की जैसे मतलब चूंकि उम्रा अभी ये दूसरा साल जा रहा है, तो लोग नहीं वहाँ पहुँच सके उस दर पे जहाँ पे देखें ये एक ऐसे सोची समझी साज के तहत हमारा वो दर बंद कर दिया गया। नाज़रीन मैं इस बात पे इनकार करूंगा, ये हमारी खताएं हैं, बेशक ये हमारी खताएं हैं, जो आका का दर बंद हुआ ये हमारी खताएं हैं। अल्लाह करीम हम सब की खताएं माफ करके इस कोरोना वबा से जो हमारा छुटकारा था फरमाए। नाज़रीन मैं भी एक मेडिकल टीम से रिलेटेड हूँ, तो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोग जो मानते नहीं थे आज वो भी मान रहे हैं कि हाँ वाकई कोरोना है, वरना 2 साल से मैं भी आप सब ड्यूटी कर रहा हूँ, लोगों अपने घर वालों को नहीं समझा सकते थे कि यहाँ कोरोना है कि नहीं है। कोई कहता था हुकूमत पैसे ले रही है, कोई कहता था ये कर रही है वो कर रही है। अल्लाह की कसम ये हकीकत है, इसमें कोई 1% भी नहीं है। ये जो बीमारी आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है, हमारी खताओं की वजह से आई है। हमें ये जो माह मुकद्दस मिला है इसमें तौबा भी करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। इस वबा में जितने लोग भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो फौज है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सिस है, इसमें उनकी भी जाने गई हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं जो इस ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए, अल्लाह करीम उनके भी दर्जात की बुलंदी अता फरमाए और इस वबा का जल्द खात्मा फरमाए। तो ये मुझे बताइएगा, आपने मबरूम खजूर भी लिखा है, अंबर खजूर भी, सगाई भी लिखी है, कलमी भी, स्क्री भी और अजवा गठली पाउडर भी लिखा है। जी बिल्कुल। तो ये क्या इस सब का रेट एक है या क्या? जी नहीं, इसमें मुख्तलिफ रेट है। आप अगर देखें कि मबरूम है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ ये 60 से 65 रियाल से कम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेट हमने यहाँ पे 1800 रुपये रखा हुआ है। और इसके ईद की खुशी के हवाले से हमने इसको ये हमारे प्रोग्राम के हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से भी आप 40% आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हम 40% आपके चैनल के हवाले से जो भी हमारे व्यूअर जो हैं वो देख रहे हैं, थैंक यू जी, नाज़रीन ये डिस्काउंट दे सकते हैं। नाज़रीन ये आपको जो पैगाम है कि हमारे ओन न्यूज के जितने भी व्यूअर हैं उन सब के लिए 40% डिस्काउंट है, वो हमारे चैनल से राब्ता कर सकते हैं। जिसे भी चाहिए होगा हम इंशाल्लाह ताला वो इनसे लेकर आपके घर तक पहुंचेगी। और क्या इसकी पेमेंट हमें पहले देनी पड़ेगी या? जी देखें, हमारा सुगात मदीना एक बाकायदा ब्रांड है। इसकी प्रोडक्ट्स जो आपने जैसे बताया कि गुटली का पाउडर है और बाकी जो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमारे पास मौजूद है। तो इसकी होम डिलीवरी जो है बिल्कुल ऑन कैश भी है, और होम डिलीवरी अगर हम खुद करें तो आपको फ्री भी लाहौर लेवल पे हम आपको दे सकते हैं। पाकिस्तान लेवल पे हम पूरा फ्री कर रहे हैं, लेकिन ऑन कैश डिलीवरी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन ये आपने सुना कि ये आप इस जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ये सुगात मदीना वालों का, GM ट्रेडर का, इस नंबर पे आप रब्ता करके इनसे आप कॉन्टेक्ट करके जितनी आपको चाहिए, जितनी मिकदार में चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी के साथ वो मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये हम दुआ गो भी हैं कि तमाम आशिकान रसूल को ये सौगात मिले और इस कोरोना वबा से भी छुटकारा मिले, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि अजवा में शिफा है, तो वो फिर हर बीमारी है उसमें शामिल। क्योंकि अल्लामा साहब आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का, ऑन न्यूज़ का, कि एक मरतबा फिर हम ये हम आपके मशहूर हैं जी। नाजरीन ये पूरे मंथ में इनसे हम टाइम लेते रहे, लेकिन इनकी मुख्तलिफ चैनल पे मसरूफियत थी, तो उसके बावजूद आज इनके लिए स्पेशल हमने इनसे टाइम लिया। इनके मशहूर हैं कि ये तशरीफ़ लाए।
اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے آمین۔ اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الہی اور حاجی صاحب نے اللہ پاک ان کے اس نیک کام کے اندر، میں تو بھئی نیک کہوں گا بے شک نہیں، کیونکہ انسان کاروبار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی تجارت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے زیادہ نفع جو ہے وہ تجارت کے اندر رکھا ہے۔ بے شک تو سارے انبیاء وہ مطلب تجارت کرتے رہے، آقا علیہ السلام آپ نے بھی تجارت کی ہے، ایک تو وہ سنت تجارت کی وہ پوری ہو رہی ہے، بے شک اور دوسرا یہ جو ایسا کام ہے کھجور کا، تو اتنی خوبصورت آپ نے پروگرام کے اندر اس کو شامل کیا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ اس کے اوپر ہی بات کرے، واہ 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 واہ، کیا بات۔ کیونکہ جس نے مدینہ دیکھا ہوا ہے وہ مدینہ کی گلیاں، وہ بہاریں، بے شک بے شک، وہ مدینہ کے کھجوروں کے باغات، وہ منڈیوں کے اندر چلنا، واہ واہ، وہ ایسے اب لگ رہا تھا کہ ہم ادھر کی جو ہے نا، ہے تو ادھر کی لیکن تصور کے اندر بندہ ادھر پہنچ ادھر گیا پہنچ تھا، چکا ہے، بے شک ایسی ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں ملتی ہیں نا، اجوے جو اجوا کھجور ہے، باقی یہ جتنی کھجوریں ہیں یہ وہاں ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے حاجی صاحب کو اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے، اور یہ کام ایسا ہے کہ آپ نے بھی بتایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ کھجوروں کی تجارت کرتے رہے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ باغات بھی لیتے تھے، پھر کھجوروں کی تجارت بھی کرتے تھے، پھر دیگر صحابہ بھی سارے یہ کھجوروں کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اگر ان کو یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس کو باعث ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ پاک نفع تو دے گا، لیکن اس کے اندر برکت جو ہے نا وہ مزید شامل ہو جائے گی۔ ناظرین دیکھیں، یہ میں علامہ صاحب کی بات میں شامل کروں گا کہ واقعی نفع مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ظاہری طور پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن باطنی طور پر میرا دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ پاک انہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہر عاشقان رسول تک یہ سوغات مدینہ پہنچے تو کیوں نہ انہیں برکت ہوگی۔ ایک عام میں بات کرتا تو علامہ صاحب اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو میں جس اوقات کا مالک ہوں دوسرے کے اس لحاظ سے اسے اجر یا اسے معاملات کروں گا، تو جب ہم آقا کے در کی بات ہو، آقا کی سنت کی بات ہو تو وہ کہاں رزق بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، سب کچھ ماشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین میں شامل کروں گا کیونکہ رمضان شریف کا آخری ایام ہے، تو علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان کا جو اختتام ہے اس پر امت مسلمہ کو انعام کیا ملنا ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے موضوع کا انتخاب کیا۔ پورا رمضان جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، جہنم کی آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے اندر اللہ کریم نے فرائض کا جو ہے مرتبہ رتبہ وہ بڑھا دیا ہے، نوافل کا بڑھا دیا ہے، صدقہ و خیرات کا بڑھا دیا ہے۔ بے شک، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ جیسے لوٹ مار سیل نہیں لگی ہوتی، بے شک، رمضان کے اندر یہ وہی معاملہ ہے بے شک، کہ بس انسان نے چلنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو وہ کرم اور فضل اور اللہ پاک کی طرف سے عنایت خود بخود بندے کو اپنے رحمت کے حصار کے اندر لے لیتی ہے، اپنے رحمت کے سائے تلے لے لیتی ہے۔ تو انعامات کی طرف اگر آئیں تو انعامات کا اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر جو ہے میں خود عطا کروں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اب اس کے اوپر مفسرین نے بھی بحث کی، محدثین نے بھی بحث کی کہ کیا اجر ملے گا۔ باقی تو دیکھیں نا، نماز کا اگر نماز آپ مسجد کے اندر جا کے پڑھیں جماعت کے ساتھ تو 27 گنا اس کا مرتبہ بڑھا دیا بے گیا۔ شک، بے شک، وہی فرض نماز آپ رمضان کے اندر پڑھیں تو اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دین کے اندر، شریعت کے اندر ہر عمل کا جو اللہ کریم نے اجر عطا کرنا اس کا ذکر کر دیا۔ بے شک، مگر روزہ اللہ کریم نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کہ روزے کا پھر کیا آؤٹ پٹ ہوگا، اس کا اجر کیا ہوگا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو 5 خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور امت کو، کسی اور امتی کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اتنی امتیں آئیں، کسی اور کو اتنا اجر نہیں عطا ہوا، اور جو خصوصیات میری امت کو عطا ہوئی ہیں وہ کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی۔ بے شک، تو صحابہ نے پوچھا آقا وہ 5 خصوصیات جو انفرادی طور پر امت مسلمہ کو یعنی ہمیں عطا ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے
تو اس کے منہ کے اندر سے جو ایک سمیل پیدا ہوتی ہے، فرمایا یہ باقی امتوں کو یہ شان یہ مرتبہ نہیں عطا ہوا، مگر اللہ پاک نے میری امت کو خاص یہ مقام، فضیلت اور امتیازی خصوصیت عطا کی کہ میری امتی کے منہ سے آنے والی بو اللہ پاک کو خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ پہلی خصوصیت عطا کی۔ دوسری، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا، افطار کے وقت اللہ پاک بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، اس نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے سارا دن روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب افطار کا وقت ہے تو میرے سے یہ جو مانگے گا، جو دعا کرے گا، فرمایا امتیازی خصوصیت امت مصطفیٰ کی یہ ہے کہ میں اس کی ہر دعا کو قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ہی حدیث کا سارا مضمون ہے تو میں مختصر سی 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگلی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری خصوصیت میری امت کو یہ عطا ہوئی کہ میری امت کے لوگ جب روزے کی حالت میں ہوں گے تو اللہ پاک ملائکہ کے اندر میری امت کے اوپر رشک کا اظہار فرما رہا ہوگا کہ دیکھو یہ امت مصطفیٰ ہے جو لگاتار روزے کی حالت میں ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر انہوں نے قابو پایا ہوا ہے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ اب میں نے ہمیشہ کے لیے جنت مقرر کر دیا، اور ان کے لیے الگ سے جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو خاص روزہ دار کے لیے ہے، جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ فرمایا وہ امت مصطفیٰ کے لیے خاص ہے اور روزہ دار کے لیے خاص ہے۔ فرمایا اس میں سے امت مصطفیٰ کو میں جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک ہر روز میرے امتیوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے اور جنت عطا کرتا ہے۔ تو ہر روز ان کی تعداد 60,000 کے قریب ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک جو ہے وہ روایت کے مطابق بے حد و حساب۔ فرمایا پورا مہینہ لگاتار اللہ پاک بخشش عطا کرتا رہتا ہے۔ پہلا روزہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا۔ اب امتیازی خصوصیت کی بات ہو رہی ہے نا، تو فرمایا امت مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا تو آخری رات جب آتی ہے تو اللہ پاک جتنی میرے امت کے لوگوں کو پورے رمضان کے اندر بخشش عطا کرتا ہے، فرمایا ان سب کو ملٹی پلائی کر کے آخری رات اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ رمضان کا اختتام بھی ہو رہا ہے اور اللہ کریم کی رحمتیں، برکتیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ روزانہ 60,000 ایک روایت کے مطابق 70,000 ایک روایت کے مطابق بے حد و حساب، اور جب آخری دن ہوگا ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فرمایا جتنی پورے رمضان کے اندر بخشش ہوگی، فرمایا اتنی تعداد آخری دن بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور محدثین نے بحث کی یہ جو آخری امتیازی خصوصیت ہے نا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو محدثین نے کہا کہ یہ اللہ پاک نے کیا جزا عطا کرنی ہے؟ جنت بھی عطا ہو گئی، باب الریان بھی عطا ہو گیا، جہنم سے آزادی بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، تو پھر بھی اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا جو ثواب عطا کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق محدثین نے بحث کی اور سرکار دو علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے جزا یہ ہوگی کہ جب امت مصطفیٰ رمضان کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو رہی ہوگی نا تو اللہ پاک خود بڑھ کے امت مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوگی اور جنت کے اندر اللہ پاک اپنی زیارت عطا کرے گا۔ یعنی یہ وہ اجر ہے جو کسی دائرہ کار کے اندر نہیں آتا، کسی پیرامیٹرز کے اندر نہیں آتا، کسی حساب و کتاب کے اندر نہیں آتا، جو اللہ پاک نے خاص امت مصطفیٰ کو عطا کیا۔ میں علامہ صاحب ایک سوال بھی شامل کروں گا کہ آخری ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ایک اجر والا دن ہے آخری، جیسے چاند رات کہتے ہیں جسے، اس میں ہمیں کیسے عمال کرنے چاہیے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے اس بار تو حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے، مارکیٹیں بھی وہ چاہے شٹر بند کر کے اندر جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، لیکن اجر والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے؟ پورا مہینہ تو ہم کرتے ہیں لیکن لاسٹ ڈے جب آتا ہے، جب کچھ ملنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں،
मुख्तलिफ मामलात में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? उसके लिए पैगाम ये देना चाहूँगा, बड़ी सादा बात करूँगा। एक तो इम्तियाज़ी खुसूसियात का मैंने जिक्र कर दिया, दूसरी जो ख़ास उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सरकार दो आलम सल्लम ने चीज़ इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदे से इतना प्यार करता है, उससे इतना खुश होता है, और अब इस पर हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे के लिए तकदीर एक मुकर्रर कर दी है, उसके फैसले हो चुके हैं। मगर सरकार दो आलम सल्लम आपने इरशाद फरमाया कि दो चीज़ें हैं जो इंसान की तकदीर को भी बदल सकती हैं, सुभान अल्लाह, आने वाली मुश्किलात को बदल सकती हैं। अगर बुरी मौत आ रही है उससे भी बचा जा सकता है। अगर बंदा कर्ज की कैद तले है, उसके ऊपर कर्ज है, मकरूज है, तो वो अल्लाह पाक उसके अंदर भी उसकी मदद फरमाएगा। ठीक है, फरमाया सरकार दो आलम सल्लम ने पहली चीज अद्दुआ, कि बंदा अल्लाह की बारगाह से तौबा ताइब करे, दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में कि मौला ये तूने हमें रमजान करीम अता किया है, इसके अंदर जितनी मैंने इबादत की हैं, जितने नवाफिल पढ़े हैं, कुरान की तिलावत की है, मौला इसको कबूल फरमा ले। आमीन। ठीक है, फरमाया सरकार दो आलम सल्लम ने कि दुआ से बंदे की तकदीर के अंदर लिखे हुए फैसले भी टल जाते हैं, बेशक बेशक, वो भी मुअख्खर हो जाते हैं। और दूसरी सरकार दो आलम सल्लम जो आपने पूछा कि उम्मत मुस्तफ़ा को क्या खास अमल करना चाहिए, दूसरी चीज है सदका और खैरात। माशाअल्लाह, फरमाया दुआ और सदका और खैरात ये दो अमल खास ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बंदे की तकदीर के अंदर लिखे हुए फैसले जात भी तब्दील हो जाते हैं। और जिस तरह बाबुर रेयान एक जन्नत का एक दरवाजा है ना, इस तरह सदका और खैरात करने के लिए भी अल्लाह करीम ने उसका भी एक दरवाजा मुकर्रर कर रखा है। जो जितना ज्यादा सदका और खैरात करने वाला होगा उसके लिए वो दरवाजा जन्नत का खोला जाएगा। तो ये एक खास अमल है, एक हमने दुआ करनी है और दूसरा हमने सदका और खैरात करने, ये खास अमल है। फिर आगे ईद का भी अगर आप उसके अगर टाइम हुआ प्रोग्राम के अंदर तो फितराने के अंदर भी हम वो, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान सना खान तशरीफ लाए मोहम्मद अफजल नुशाई भाई, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक और कलाम पेश करें। अल्लाह करीम आपकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए। तेरी जनाब के जैसी वाह वाह वाह, कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, क्योंकि तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं, बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने, बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं। खुदा ने तूर पे मूसा से लड़तरानी कहा, खुदा ने तूर पे मूसा से लड़तरानी कहा,
کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں، واہ واہ، کہا حبیب سے تم سے کوئی سبحان اللہ، حجاب نہیں، واہ 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 واہ، کیونکہ تو لا جواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مکان تو لا مکان تکر حکومت مصطفیٰ دیے، واہ واہ، سبحان اللہ، مکان تو لا مکان تکر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہندے عدالت مصطفیٰ دیے، سبحان اللہ، جتوں مجرم بری ہندے عدالت مصطفیٰ دیے۔ میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دیوے تے کی منگسیں، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دیوے تے کی منگسیں، جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے، واہ واہ، جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا، اللہ بھائی کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین میں جناب حاجی طاہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، حاجی صاحب یہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، پھر یہ کر رہا ہوں، کیا یہ جتنے آپ کے جو ہیں یہ برانڈ کے جتنا بھی کھجوروں کا ریٹ سارا ایک ہے؟ جی اس میں مختلف ریٹ ہیں، جیسے کہ اجوا سر فہرست ہے، لیکن اس بار اجوا میں کیا یہی اے پلس ہی ہے یا بی سی بھی آپ جی کو اس میں کم از کم جو ہمارا ریٹ الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے، پورے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کی کم افورڈیبل ہے، ہم نے 1000 روپے بھی رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اس کی درجہ دوم ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو 1200 روپے کر دیا ہے۔ پھر درجہ اے پلس جو ہم نے آپ کے سامنے اسکرین دکھا رہی ہے، تو وہاں پہ الحمدللہ ہم نے اس کو 1500 روپے میں کیٹیگرائز کر کے۔ ویسے اس میں ایک بات میں شامل کروں گا، کیا لوگ آپ کو کہتے نہیں کہ یار اتنی سستی کھجوریں 2 نمبر کھجوریں تو نہیں بیچ رہے؟ اللہ اکبر، جی آپ کا سوال بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر پروڈکٹ میں، ہر کھانے والی اس فوڈ میں، فوڈ کی جتنی اشیاء جو انسان ہم کھاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کاپی ہے، اس کو کاپی رائٹ کیا ہوا ہے، 2 نمبر طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اس بات کی یہ پوری تسلی ہے، ایک تو یہ ہاتھ کی بنی چیز نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ سے ہی آتی ہے، اجوا الحمدللہ بے شک آج وہاں کی ہی پوری ساری پیداوار ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی 2 نمبری، چونکہ ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ، اس کی پورے ڈیوز ہیں، سارے معاملات ہیں اس کے، تو جو وہاں پہ ہم امپورٹ کر کے لوگوں تک، جو ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے، جو میں بتایا پہلے کہ یہ غالباً یہ دوسرا سال ہے، تو لوگ وہاں پہ حاضری نہیں دے سکے، تو کم کھجور کے حوالے سے تو ہر گھر میں، ہر فریج میں۔ ہمارے جو ویور جو آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، یورپ سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، ان کے لیے بھی کیا یہ صورت میسر ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس میں یہ ہم نے کیا ہے کہ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہاں پہ ہم نے بلک مقدار میں ایک وہاں پہ سیٹ اپ ایک مخصوص آدمی کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ ہم نے پوری وہاں پہ یہ ایکسپورٹ کی۔ پہلے یہاں مدینہ منورہ سے اس کو پاکستان لایا گیا، یہاں پہ اس کی اچھی طرح سے پوری سیکورٹی کر کے، صفائی ستھرائی کر کے، گفٹ پیک میں جیسے یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، پھر ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیا ہے۔ یہ گفٹ پیک بھی دکھائیے گا جی، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا۔ میں نے بھی کہا ہے کہ اس بار جو نا سسٹر کو بھی، اپنی بہنوں کو، عزیزہ کارب کو جو ہے نا وہ سوئیاں وغیرہ دینے سے بہتر ہے کہ آقا کے مدینے کا تحفہ جو ہے یہ دیا جائے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں اپنی جگہ رہے، اتنی سستی جو اتنی مٹھائی جو پاکستان میں ہے اس کا ریٹ نہیں ہے جتنا مدینے کی سوغات کا ہے۔ تو میں بھی اپنے ویور سے کہوں گا کہ آپ پلیز اپنے عزیز و کارک کو بھی یہ تحفہ پیش کریں، اور یہ ہماری اسکرین پہ بھی حاجی صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، ان کا ایڈریس بھی ہے سکیم موڑ پہ، مین بولیوارڈ پہ ان کی شاپ بھی ہے، آپ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے جتنے آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، انگلینڈ سے، یورپ سے، تو ان کے لیے بھی میں ادھر کا جو متعلقہ بندہ ہے اس کا بھی نمبر اسکرین پہ لگواؤں گا، تاکہ جو ان تک بھی سوغات مدینہ پہنچے۔ اللہ کریم ہم سب کے رزق عذاب میں برکت عطا فرمائے، اور سنت جو ہے نا وہ کھجور کھانا ہے، اللہ پاک وہ کھانے کی بھی میں توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی وبا میں مبتلا ہے ان کو بھی اللہ سے بچوں کے لیے اسپیشلی اس کی۔ جی ناظرین، ابھی میں آخر پہ آپ علامہ صاحب سے کیونکہ صدقہ فطر کے بارے پوچھوں گا
کہ یہ کب تک ادا کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھنے سے پہلے دیں یا نماز پڑھ کے بھی کیا دے سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو آپ بتائیے. میں مختصر سی, آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا کیونکہ رمضان شریف ہم سے جدا ہو رہا ہے, تو صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے. صاحب نصاب سے مراد وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, اس کے لیے صدقہ فطر دینا یعنی عرف عام کے اندر فطرانہ دینا ضروری ہے. اور جو صاحب کفیل ہے یعنی صاحب نصاب جو گھر کا نظام چلا رہا ہے, سربراہ ہے, جو گھر کا کفیل ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر عطا کرے. اور نماز عید سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حدیث سے مبارکہ آپ نے بیان فرمایا کہ نماز عید میں آنے سے قبل, عیدگاہ پہنچنے سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے. اگر کسی نے نماز سے پہلے دے دیا اس کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ ہوگا, یعنی یہ روزوں کا ایک طرف سے مطلب جو اس نے اگر روزے رکھے ہیں کمی بیشی ہو گئی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ایک ایسا نظام دیا امت مصطفیٰ کو کہ وہ فطرانے کی وجہ سے وہ کمی بیشی دور ہو جائے گی اور اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی. اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ نماز کے بعد دیتا ہے تو اس کا فطرانہ نہیں ہے, وہ عام صدقہ و خیرات کی طرح صدقہ و خیرات ہے. تو یہ مسئلہ یہاں واضح ہو گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا ضروری ہے. اب مختصر سا کتنا ٹائم ہے, میں اس کا مقدار بھی بتانا چاہتا ہوں. مقدار جو ہے شریعت کے اندر, شریعت نے اس کی 4 مقداریں بتائی ہیں. یا انسان گندم کے 2 کلو گندم کے برابر دے, یا 4 کلو جو کے آٹے کے برابر دے. اور کھجور کا ذکر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر بھی کھجور کو ایک پیمانہ رکھا. فرمایا کھجور اگر کوئی دے سکتا ہے تو 4 کلو کھجور کے جو ہے اس کے مقدار کے برابر دے, اور 4 کلو کشمش کے برابر دے. تو اس کا آج کل مفتیان کرام نے ریٹ بھی دے دیا ہے. فرمایا جو گندم ہے 2 کلو اس کے 140 روپے فی کس بنتے ہیں, جو کا آٹا ہے اس کے 320 روپے بنتے ہیں. اس طرح جو ایک عام لیول کی جو ایک متوازی لیول کی کھجور ہے اس کا تقریباً 1000 روپے انہوں نے پیمانہ مقرر کیا ہے, اور کشمش کا 2000 روپے کیا ہے. اب یہاں آخری بات جو اپنے دیکھنے والے حاضرین کے لیے, ناظرین کے لیے, کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی لاکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے اور وہ بھی فی کا 140 دے دے, نہیں, یہ کم سے کم معیار اور جو ہے کم سے کم پیمانہ بتایا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس کی جتنی استطاعت ہے, جتنی قابلیت ہے, جتنی حیثیت ہے, وہ اس کے مطابق فطرانہ ادا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے. لیکن میں بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں جناب, میں نام نہیں لیتا ان کا کیونکہ وہ پسند بھی نہیں کرتے کہ میں کوئی ظاہر کروں, لیکن ان کی طرف سے بھی نصیحت ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ پورا سال ہم اپنے عزیز و کاروں کو دیکھتے رہیں. کسی کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے, کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم وہ نہ کریں. ہم رمضان کے عشرہ جو ہے وہ اس کا نوٹ فرمائے کہ کب آئے تو ہم دیں. آپ پورا سال بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ اس میں آپ کے مال پہ جب بھی کوئی جس مال کے اوپر آپ جس کے مالک ہیں آپ, اس کے اوپر جب بھی سال کا عرصہ بیت گیا آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. بالکل, رمضان کا انتظار میں یہی علامہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ لکھتے جائیں کہ آپ نے یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں. یہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں کہ یہ صدقے کا اکاؤنٹ ہے, یہ زکوٰۃ کا, یہ میرے رشتہ داروں کے لیے ہے. میرے وہ دوست جو ہیں انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ جو ضرورت مند ہے, یہ نہیں کہ مجھے رمضان ہی یاد آنا ہے تو میں نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے. میں وہ پوری کیلکولیشن کر کے جتنی بھی ہے وہ سارا کچھ رمضان شریف میں جو رہ جاتا ہے پھر اس کو بھی ادا کرتا ہوں. ناظرین, میں اپنے آنے والے مہمانوں کا جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عاقف عمار صاحب کا بھی مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. اور جی ایم ٹریڈر کے جناب حاجی طاہر اقبال صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد افضل نشائی بھائی, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ پھر اس وقت ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام رحمت رمضان صرف آن نیوز پر.